अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, फरवरी की 4 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन आज जुमेरात के रोज़ महकमा खारजा के दौरे के मौके पर खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो अपने खिताब में अमेरिका की मुखालिफ क़ुव्वतों बशमूल चीन, शिमाली कोरिया, रूस और ईरान से मुताल्लिक़ अमेरिका की नई हिकमत अमली के बारे में मुफस्सल खाका पेश नहीं करेंगे, ताहम तवक्को की जा रही है कि वो आलमी चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बुध को ब्रीफिंग में कहा कि जो बाइडन खारजा पॉलिसी की जुज़ियात के बजाय वसी तर पैराए में बात करेंगे। उनका कहना था कि सदर बाइडन समझते हैं कि चीन के मामले पर उन्हें इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता हफ्ते सहाफ़ियों को बताया था कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहुत अहम हैं। हुक्काम का ये भी कहना है कि बाइडन मुतवक्किल तौर पर बहुत जल्द एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर सकते हैं, जिसका मकसद चीन से सप्लाई का जायज़ा लेकर मद्दे मुकाबिल गैर ममालिक से ख़ास तौर पर कोरोना रिलीफ सप्लाईज पर तवज्जो मरकूज़ करना है। सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालने के बाद अमेरिका के रिवायती इत्तेहादियों के अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की रहनुमाओं के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। अमेरिका और रूस ने बुध को ऐलान किया कि उन्होंने जौहरी असलहे की तखफीफ के माहदे में 5 साल की तोसी कर दी है, जिसका मकसद जौहरी असलहे के ज़खायर रखने वाले 2 बड़े ममालिक में असलहे के फैलाव पर काबू पाना है। वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन का एक बयान में कहना था कि रूस से अमेरिका को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है, उन पर हमारी गहरी नज़र है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुखासमत पर मबनी इक़दामात, इंसानी हकूक़ की पामाली जैसे मामलात में अमेरिका रूस को जवाबदेह ठहराने पर काम करेगा। म्यांमार में फ़ौजी बगावत पर अमेरिका ने बुध को अपने रद्द-ए-अमल में कहा था कि उसको उन इत्तलात पर परेशानी है कि म्यांमार में माज़ूल रहनुमा आंग सान सूची पर फ़ौजी बगावत के बाद फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम ऐसी इत्तलात से बाखबर हैं कि म्यांमार में स्टेट काउंसलर आंग सान सूची और सदर विन मिंत पर जराइम के मुर्तकिब होने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका को म्यांमार में सामने आने वाली सूरत हाल पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर म्यांमार पर दबाव बढ़ाता रहेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि म्यांमार में फ़ौजी बगावत नाकाम हो जाए। उन्होंने कहा कि म्यांमार में इंतखाबात दुरुस्त तरीके से हुए और उनके नताइज को तस्लीम करने के बजाय फ़ौज की तरफ से इक़्तिदार पर कब्ज़ा नाकाबिल कबूल है। सेक्रेटरी जनरल गुटरेस ने यह बात बुध के रोज़ अखबार वाशिंगटन पोस्ट से ऑनलाइन बातचीत के दौरान कही। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि म्यांमार में जमहूरियत बहाल होगी। अफ़गान उमूर से मुताल्लिक़ अमरीकी कांग्रेस के कमीशन ने, जिसमें साबिक़ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल रिटायर्ड जोसेफ डैनफोर्ड और साबिक़ रिपब्लिकन सेनेटर कैली आयोट शामिल थीं, कांग्रेस में पेश करदा अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी है कि अमरीका को अफ़गान जंग में कामयाबी तालिबान के हाथ में नहीं देनी चाहिए। जनरल रिटायर्ड डैनफोर्ड ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए बताया कि मज़कूरा रिपोर्ट सदर जो बाइडन के मुशीरों के अलावा अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद से भी शेयर की गई थी और उन्होंने इसे मददगार करार दिया है। अमरीकी कांग्रेस में पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन को अफगानिस्तान से अपने तमाम फौजियों को निकालने के लिए 1 मई की डेडलाइन में तोसी कर देनी चाहिए और बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त का भी जायज़ा लेना चाहिए। रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया गया है
کہ امریکی فورسز کے انخلا کے بعد وہاں خانہ جنگی کا خدشہ ہے، جس سے خطے کا استحکام متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور القاعدہ کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ افغانستان کے متعدد سیاستدانوں اور پارلیمانی ارکان نے امریکی کانگریس کے مقرر کردہ کمیشن کی طرف سے 1 مئی سے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا کو روکنے کی سفارش کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغان خفیہ سروس NDS کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل کا کہنا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے اعلیٰ اہلکار اس بات سے لا علم تھے کہ دوحہ مذاکرات میں کس بات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک راؤنڈ ٹیبل مباحثے کے دوران نبیل کا کہنا تھا کہ موجودہ بائیڈن انتظامیہ نیک نیتی سے افغانستان میں امن بحال کرنے کی خواہاں ہے۔ ادھر افغان پارلیمان کے رکن ابرار اللہ ابرار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا سے ہمسایہ ملکوں کو افغانستان میں مداخلت بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر کا کہنا ہے کہ امریکہ کو طالبان کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے تحت فوجی انخلا کے لیے ڈیڈ لائن کا احترام کرنا چاہیے۔ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب نامعلوم عسکریت پسندوں نے ایک پولیس چوکی پر راکٹ داغے، جبکہ ایک روز قبل ایک جھڑپ میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کئی افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 مبینہ عسکریت پسندوں میں 2 اہم جنگجو کمانڈر شامل ہیں۔ ادھر شمالی وزیرستان میں جون سن 2014 کے وسط میں فوجی کارروائی سے متاثرہ درجنوں قبائلیوں نے پشاور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان جاری محض آرائی کے ماحول میں 26ویں آئینی ترمیم پیش کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ اس ترمیمی بل میں سینٹ کے طریقہ انتخاب کو تبدیل کرنا تجویز کیا گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ وہ سینٹ انتخابات کا اوپن بیلٹ کے ذریعے انعقاد چاہتی ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ تاہم حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو صرف سینٹ انتخابات نہیں بلکہ انتخابی اصلاحات کا جامع قانون لایا جائے۔ انسانی حقوق کے لیے اور سماجی انصاف کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے سینٹر فار سوشل جسٹس کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال کے اختتام پر 200 افراد کے خلاف ان الزامات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے، جو قانون میں 1987 میں کی جانے والی ترامیم کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے۔ ایک جانب سول سوسائٹی ان قوانین کا غلط استعمال روکنے کے لیے آواز بلند کرتی آئی ہے، تو دوسری جانب حکومت توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال سے انکاری ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں غلط تحقیق کے ذریعے نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پینٹاگون ایڈوائزری بورڈ کے سینکڑوں ارکان کو رواں ماہ استعفیٰ دینے کا حکم دیا ہے، جو پینلز کے وسیع تر جائزے کا حصہ ہے۔ اس اقدام کے تحت ایسے متعدد افراد کو فارغ کر دیا جائے گا جنہیں ٹرمپ انتظامیہ کے آخری دنوں میں تعینات کیا گیا تھا۔ سابق قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے اپنے عہدے کے آخری 2 مہینوں کے دوران متعدد دیرینہ ارکان کو دفاعی پالیسی، صحت، سائنس اور کاروباری بورڈ سے ہٹا دیا تھا اور ان کی جگہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا تقرر کیا گیا تھا۔ ان میں سے 30 سے زیادہ افراد کو اب استعفیٰ دینے کو کہا جائے گا۔ ان میں سابق ہاؤس اسپیکر نیوٹ گنگرچ، ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل اینتھونی ٹاٹا اور ٹرمپ مہم کی سابق مینیجر کووی لیونٹسکی شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کی پابندیوں کی حامل امیگریشن پالیسیوں کے خاتمے کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ان خاندانوں کو ملانے کی ایک کوشش بھی ہے جو امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تھے۔ نئے امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیا قانون نہیں بنا رہے بلکہ ان کے بقول وہ ناقص پالیسی کو ختم کر رہے ہیں۔
بائیڈن ایک ایسے حکم نامے پر بھی دستخط کر رہے ہیں جو ایک ٹاسک فورس تشکیل دے گا۔ اس ٹاسک فورس کا کام ترک وطن کرنے والے ان 600 سے زائد بچوں کو اپنے والدین سے ملوانا ہے جنہیں وفاقی حکام نے سن 2017 اور 18 میں ایک دوسرے سے بارڈر پر الگ کر دیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ خاتون اول جل بائیڈن متوقع طور پر اس کام میں ایک متحرک کردار ادا کریں گی۔ صدر بائیڈن سابق ڈیموکریٹ صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کے اس پروگرام کو بھی بحال کرنا چاہتے ہیں جو 18 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے امریکہ میں مقیم والدین کے ساتھ رہنے کے لیے درخواست دینے کا اہل بناتا ہے۔ صدر جو بائیڈن ڈیموکریٹک قانون سازوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے $1.9 ٹریلین کے ریسکیو پلان پر تیزی سے کام کریں، لیکن وہ یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ تبدیلیوں کے لیے تیار ہیں جن میں کم آمدنی والے امریکیوں کو $1400 کی مجوزہ براہ راست ادائیگیوں کو محدود کرنا شامل ہے۔ اس اقدام کو ریپبلکنز کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ بائیڈن نے بدھ کے روز قانون سازوں کو پرائیویٹ طور پر بتایا کہ ان کے نزدیک مجموعی پیکج کے لیے کوئی قطعی تعداد ضروری نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پینڈیمک کی امداد اتنی زیادہ ہو کہ اس سے ملک کی اصل روح بحال ہو سکے۔ بدھ کے روز ہی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ وائٹ ہاؤس امریکہ کے اس ریلیف پیکج کے لیے اراکین کانگریس سے رابطوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے فیصلہ کیا ہے کہ کانگریس کی عمارت پر 6 جنوری کے حملے کے بعد کیے گئے اضافی حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے والے منتخب اراکین کو $10,000 تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایوان نے منگل کی شام میں ایک ووٹ کے ذریعے فیصلے کی منظوری دی کہ پہلی بار سیکیورٹی اسکریننگ کے اقدامات کی پابندی نہ کرنے پر کسی بھی ممبر کو $5,000 کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ دوسری بار ایسا کرنے کی صورت میں جرمانے میں دگنا اضافہ کر کے اسے $10,000 کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی اسکریننگ ان اقدامات میں شامل ہے جو ایوان نے امریکی جمہوریت کی علامت کانگریس پر 6 جنوری کو ہونے والے حملے کے بعد متعارف کروائے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ایمرجنسی فنڈ کے ادارے یونیسیف نے بھارت کے سیرم انسٹی ٹیوٹ سے ویکسین کی 1.1 ارب خوراکوں کو مہیا کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سیرم انسٹی ٹیوٹ ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ کی شراکت سے بنائی گئی ویکسین اور اینووا ویکس ویکسین $3 فی خوراک کی قیمت پر مہیا کرے گا۔ یونیسیف ڈائریکٹر ہینریتا فور کے مطابق یہ کوویکس ویکسین کی پہلی کھیپ ہوگی اور اس کے بعد ویکسین کی مزید خوراکیں حاصل کی جائیں گی تاکہ اس سال کے پہلے حصے کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ کوویکس کے منصوبے کے تحت اس سال مارچ تک ویکسین کی 10 کروڑ خوراکیں مہیا کی جائیں گی اور جولائی تک 20 کروڑ مزید خوراکوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ چین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے عالمی پروگرام کے لیے کورونا ویکسین کی 1 کروڑ خوراکیں ترقی پذیر ممالک کو فراہم کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ یہ نین نے کہا کہ چین عالمی ادارے صحت کے دنیا بھر میں ترقی پذیر ممالک کے لیے ویکسین فراہم کرنے کے مطالبے کے جواب میں یہ ویکسین فراہم کرے گا۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ چین کون سی ویکسین فراہم کرے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔